अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की पहली किस्त के 5वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इस बारे में बात करेंगे। मॉल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तो घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। कुछ देर वो यूं ही मॉल की राहदारियों में चलती रही। दिन का वक्त था इसलिए बहुत रश नहीं था। उसे इज्जा के लिए गिफ्ट लेना था लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। पहले जब कभी वो ख़ानदान की शादियों पे जाती उसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला उन सब की कामयाब इंटरप्रेन्योर कज़न थी, अपने पैरों पे खड़ी औरत। वो महंगे गिफ्ट्स देती थी, लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन होता। वो साथ साथ इस्लामाबाद ऑफिस को मॉनिटर कर रही होती थी। अब उसके पास कुछ करने को ही नहीं था। सोशल मीडिया से जल्दी सबको इल्म हो जाएगा कि ओशन बंद हो रहा है, हर कोई उससे सवाल करेगा। उफ, वो अपनी कैफियत में चलती जा रही थी जब एक एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। चलते चलते उसने गर्दन मोड़ी, दाएं बाएं पीछे। वहाँ बहुत से लोग थे लेकिन सब अपनी अपनी सिमत में जा रहे थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसने झुरझुरी लेकर झटका, शायद उसे वहम हुआ था। एक डिज़ाइनर ब्रांड से उसने एक कामदार जोड़ा लिया, इज्जा के टेस्ट के मुताबिक ठीक था। शॉप से बाहर निकली तो सीध में एक बुक शॉप नज़र आई। उसकी ग्लास वॉल के उस पार कैफ खड़ा था। वो काउंटर पे पेमेंट कर रहा था। वो उसकी तरफ चली आई। कैफ ने उसे नहीं देखा। उसकी कशमाला की तरफ पुश्त थी। वो मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए शॉपिंग बैग्स काउंटर से उठा रहा था। दबी आवाज़ में कुछ कह भी रहा था। आवाज़ इतनी हल्की थी कि कुछ सुनाई ना दिया। ना वो सुनने की ख्वाहिशमंद थी। कैफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पुकारा। एकदम झटके से मुड़ा, मोबाइल छूट गया, शॉपिंग बैग भी नीचे गिर गया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं नहीं, मैं किसी और ख्याल में था। कैफ की रंगत तब्दील हुई, जैसे वो लम्हे भर के लिए परेशान हुआ हो, मगर फौरन से संभल गया। जल्दी से मोबाइल उठाने झुका जो कशमाला के कदमों के साथ गिरा था। उसने गर्दन झुका के देखा, उस पे कॉल मिली हुई थी। वाइट हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा था। कैफ ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कॉल काट के उसे जेब में डाल दिया। मेरा एक अंकल है, उससे बात कर रहा था। अब वो पंजों के बल बैठा शॉपिंग बैग से निकला सामान अंदर वापस डाल रहा था। मैं फ्री हूँ, चलें? उसने नज़रअंदाज किया। अलबत्ता वो देख सकती थी कि उसके हाथ में एक स्केच बुक और चंद ग्रेफाइट पेंसिल्स थीं जिन्हें वो जल्दी जल्दी समेट रहा था। फिर वो खड़ा हुआ, नज़र कशमाला के हाथों पे गई। फ़ौरन हाथ बढ़ाया, ये मुझे पकड़ा दें। नो प्रॉब्लम, मैं उठा सकती हूँ। वो आगे जाने लगी लेकिन कैफ सामने आया और इधर लाएं कहते हुए नरमी से उससे शॉपिंग बैग ले लिया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई लेकिन उसे अच्छा लगा था। इस नौजवान में बहुत मैनर्स थे। बस यूनिफॉर्म वाली बात पे मैं ऐसे ही ठीक हूँ वाला एटीट्यूड ना होता तो वो बेहतरीन मुलाजिम था। कशमाला के तजुर्बे के मुताबिक एटीट्यूड वाला मुलाजिम ज़्यादा देर तक मुलाजिम नहीं रह सकता। देखते हैं ये कितना अरसा टिकता है। कॉफ़ी लेंगी? लिफ्ट की तरफ जाते हुए कैफ ने पूछ लिया। वो उससे 2 कदम पीछे चल रहा था। हाँ, मेरे लिए एक एस्प्रेसिव डबल शॉट, राइट? वो पर्स से कार्ड निकालते हुए चौंकी। अब्रू ताज्जुब से इकट्ठी हुई। तुम्हें कैसे मालूम मैं कैसी कॉफ़ी पीती हूँ? आपकी असिस्टेंट सायका से पूछा था। वो मुस्कुराया, गाल का गढ़ा गहरा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रखने लगी। हालांकि आपको एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है। उसके हाथ से कार्ड उचकते हुए मुस्कुरा के बोला, सायका को ओशन जैसी तनख्वाह देना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जल्दी या बदेर आपको कोई नया काम शुरू करना होगा। इस वक्त कम तनख्वाह पे अगर कोई दस्तयाब है तो वो मैं हूँ। कॉफ़ी लाओ, शाबाश। अब्रू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने उसे घर ड्रॉप किया तो वो उसे सुबह जल्द आने की हिदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग्स लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مومانی ورکنگ وومن تھیں، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی، بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا، کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ۔ اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی تھی اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا؟ وہ گردن جھکائے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا، عجیب وحشت ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں۔ پھر سرخ خون کی پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگھا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا، جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا؟ کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھیں، وہ صاف تھیں۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹیشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مروڑا ہوا خون آلود ٹیشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا، آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی CCTV نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک CCTV، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن، ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا اسٹاکر، فرش پہ گرے خون کی طرف اشارہ کیا، تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، میں بھی یہی کہوں گا، وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔
میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوپر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائیکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اسی کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھو دیا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج کیا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر چلیوک میں ماہبینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بادقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی، انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا، پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پہ چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لیونگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنیٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنیٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا، وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ، وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھی، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی، کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے؟ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیام و طعام اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ سر قدرے ترچھا پڑا تھا۔ ایک طرف سے کیچڑ سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پہ ٹوکری میں ننھے منھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پہ اضطراب پھیلا، کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولیں، ونڈ اسکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسی اس کے آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ یوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی
اور معاملہ دفن ہو جائے گا، بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پہ دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولیں، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے سنے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ دوستو، یہ تھا نمرہ احمد کا ناول مالا کی پہلی قسط کا 5واں حصہ۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔